बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया अम्मा बाद। किसी ने सवाल किया है कि सुबह सादिक 15 डिग्री वक्त से पहले क्या तहज्जुद के 2 नफल पढ़ सकते हैं जबकि 18 डिग्री के मुताबिक खाना यानी सहरी ख़त्म कर चुके हों। रोज़े में जो सहरी है उसमें हमारे यहाँ फ़तवा इसी बात पर है कि 18 डिग्री पर वो ख़त्म कर देना चाहिए, उसी के मुताबिक फ़तवा दिया जाता है। लिहाजा सहरी तो जो हमारे यहाँ आम नक्शे लगे हुए हैं उसी के मुताबिक उससे पहले बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर तहज्जुद के नफल हैं तो वो बाद में भी आप 15 डिग्री के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। सहरी तो पहले बंद कर लें, एहतियात इसी में है। तहज्जुद के नफल जो हैं वो बाद में भी आप 15 डिग्री से पहले पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं इसमें। दूसरा मसला किसी ने पूछा है कि 3 माह से ज़्यादा हो गए लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, क्या इस तनख्वाह पर ज़कात देनी होगी जबकि साल भी नहीं गुज़रा और न ही इस तनख्वाह की इस रकम का मैं मालिक बन सका हूँ। जब तक तनख्वाह की रकम आपके पास नहीं आई है तो आप उसके मालिक नहीं बने हैं, लिहाजा उसकी आप ज़कात नहीं देंगे। असल में ज़कात का ताल्लुक़, पहले भी मैंने ये मसला बताया है कि ज़कात का ताल्लुक़ होता है निसाब, जिस दिन आप साहिब निसाब बने हैं उस दिन के साथ। आज रमज़ान की मसलन 11 तारीख़ है तो आज आपके पास 1 लाख रुपए आ गया, आप साहिब निसाब बन गए। 52.5 तोले चांदी की कीमत है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, 80-90 हज़ार के आसपास वो निसाब है। तो इतना आपके पास आ गया तो आप साहिब निसाब हैं। अगले साल इस रमज़ान की इस तारीख़ को जितने पैसे आपके पास होंगे वो आपका निसाब है। उसमें जो कर्ज़ आपने लोगों को देना है वो मिन्हा कर लेंगे, लोगों से जो चीज़ें वसूल करनी है वो बीच में जमा कर देंगे और जो रकम बचेगी उसका 2.5% वो ज़कात आएगी। तो तनख्वाह की जो रकम बिलफर्ज़ अभी 10 या 11 रमज़ान तक आपको नहीं मिली है और इस दौरान आपका साल पूरा हो गया है, तो जो रकम तनख्वाह की आपको नहीं मिली उसकी ज़कात आप अदा नहीं करेंगे। बच्चा जो दूध निकालता है उसका क्या हुक्म है? कितना दूध अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़ा पाक शुमार होगा। बच्चे को जो उल्टी आती है उससे दूध निकलता है उसका, तो वो नापाक है। तो वो अगर 1 दिरहम से कम हो यानी थोड़ी बहुत मिकदार लग जाए तो उसमें कोई हरज नहीं। 1 दिरहम या इससे ज़्यादा हो तो वो नापाक होगा और इंसान के कपड़े को भी नापाक कर देगा। दिरहम ये होता है कि इंसान की हथेली पर जितना हथेली अगर हाथ सीधा करें तो उस पर जितना पानी रुक जाए, ये 1 दिरहम की मिकदार होती है, तकरीबन इतना होता है। इससे अगर थोड़ा सा कम हो तो गुंजाइश है, 1 दिरहम या इससे ज़्यादा हो तो वो कपड़ा फिर नापाक हो जाएगा। असर और फजर की नमाज के बाद क्या हम सजदे में दुआ कर सकते हैं? वैसे ही सजदा करके उसके दुआ करें तो असर और मगरिब के बाद कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। वैसे दुआ में जो आदाब हैं वो ये है कि इंसान तशहुद की हालत में बैठ कर हाथ उठाकर वो दुआ करे, ये दुआ के आदाब में से है। लेकिन वैसे अगर कोई सजदे में जाकर भी करता है असर और फजर के बाद, तो असर और फजर के बाद सजदा कर सकते हैं, सजदा करने में कोई हरज नहीं है। वो जो असर के बाद और फजर के बाद मना है वो नवाफिल मना है, इन औकात में आप नफल नहीं पढ़ सकते। बाकी सजदा तिलावत वगैरह और कज़ा नमाज़ें अदा की जा सकती हैं इन औकात में, और वैसे अगर आप सजदे में दुआ करते हैं तो कोई हरज नहीं है। आजकल अक्सर लड़के बालों को संवारने की गरज से लोहे का बना हेयर बैंड लगाते हैं जो लड़कियों के बैंड से मुख्तलिफ होता है, इस हवाले से रहनुमाई कर दें। हदीस में जो चीज़ मना आई है वो 2 चीज़ें मना है कि मर्द औरतों के साथ मुशाबहत न इख्तियार करें और औरतें मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार न करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत है ऐसी औरतों पर जो मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तो लिहाजा अगर ये जैसा सवाल में ज़िक्र है कि हेयर बैंड औरतों के हेयर बैंड से मुख्तलिफ है और औरतों के साथ मुशाबहत लाजिम नहीं आती, तो फिर तो कोई हरज नहीं है इसमें। ऐसा कोई अंदाज़ नहीं इख्तियार करना चाहिए जिसमें औरतों के साथ इंसान की मुशाबहत हो। ये तो चूँकि मर्दों का अलग होता है, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। एक बंदा साहिब निसाब है, उसने एक जगह काम किया लेकिन उनके पैसे उनको नहीं मिले, साहब मुकम्मल हो चुका है, क्या वो पैसे भी निसाब में शामिल होंगे या फिर मिलने के बाद उनकी ज़कात दी जाएगी? ये मसला पहले हो चुका है कि पैसे निसाब में शामिल नहीं होंगे और मिलने के बाद भी
زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگلے سال جب آپ کا سال پورا ہوگا اس دوران جو رقم آپ کے پاس ہوگی اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ سیرت پر کسی کتاب کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ سیرت پر جو مستند کتاب ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 3 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 2 جلدوں میں بھی، 1 جلد میں بھی ملتی ہے، بڑی مستند کتاب ہے، اور ہمارے ہاں سیرت کا جو نصاب ہے اس میں بھی شامل ہے، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بچوں کے لیے ایک آسان دلچسپ انداز میں سیرت النبی قدم بقدم عبداللہ فارانی کے قلم سے، عبداللہ فارانی کے نام سے، تو سیرت النبی قدم بقدم وہ بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے، دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے۔ عام بڑے حضرات کے لیے جو مستند چیز ہے زیادہ وہ سیرت مصطفیٰ ہے، جس میں حوالے بھی موجود ہیں اور بہت مستند کتاب ہے۔ اگر امام سجدہ یا تشہد میں ہو اور کوئی جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا ہو، اس صورت میں کیا تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ہاتھ باندھنے ہوں گے یا تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا سجدہ یا تشہد میں ہو جانا چاہیے؟ تو آپ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کے، بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ ہاتھ باندھ لیں اور پھر آپ شامل ہو جائیں، لیکن اگر آپ سیدھا اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت کھڑا ہونا فرض ہے، ہاتھ باندھنا وہ چونکہ قیام کی سنت میں آتا ہے، لہٰذا اگر امام رکوع میں مثلاً ہے تو آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے رکوع کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کھڑے کریں اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ بھی آپ وہ اس میں چلے جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو لگائے ہوئے پیسے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ پیسہ آپ نے جہاں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے، اور اس پر جب آپ صاحب نصاب ہوئے اس چاند کی تاریخ کو آپ یاد رکھیں، اگلے سال اس چاند کی جو تاریخ آئے گی اس پر آپ کی جتنی انویسٹ کی گئی رقم ہے وہ اور اس کے منافع ان سب پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر گھر کرایہ پر دیا ہو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی جبکہ مالک کے مکان ریٹائرڈ ہوں اور جاب وغیرہ بھی نہ ہو اور بچے پڑھ رہے ہوں؟ نہیں جی، جو گھر کرایہ پر دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ کرایہ پر آپ نے کوئی بھی گھر ہے، دکان ہے، جو چیز دی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کرائے کی مد میں سے کوئی رقم آپ کے پاس محفوظ ہے اس وقت تک تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ جو کرائے کی رقم آتی جاتی ہے ساتھ آپ لگا لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو کرائے پر گھر دیا ہے یا دکان یا کوئی پلازہ کوئی کرائے پر آپ نے دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ جماعت میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ثنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ثنا پڑھنی چاہیے، چونکہ قرآن جب پڑھا جائے، قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ تو فاتحہ تو نہیں پڑھنی چاہیے لیکن ثنا وہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازوں کے اوقات میں ان نوافل کے بجائے گزشتہ سالوں کی نماز قضا پڑھنا کیسا ہے؟ نوافل ادا کریں تو ثواب ہے، نہ ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فرائض کی کمی پوری ہوتی ہے۔ قضا کی مثال قرض کی طرح ہے کہ یہ قرض ہے، اس لیے قضا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور 1-2 نفل بھی آپ نہ پڑھیں اور صرف قضا پڑھتے رہیں، یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت تہجد پڑھ لیں یا 4 رکعت، باقی جو نوافل پڑھنے ہیں اس میں آپ قضا پڑھ لیں۔ اس طرح اشراق کے بھی 2 رکعت یا کچھ تھوڑی بہت پڑھ لیں تاکہ وہ معمول ختم نہ ہو۔ ویسے اگر کوئی ان کی جگہ پر قضا پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نوافل تہجد کے اشراق کے پڑھ لیں اور باقی اوقات میں باقی جو ہے وہ قضا پڑھ لیں تاکہ یہ معمول بھی ختم نہ ہو اور قضا نمازیں بھی پوری ہو جائیں۔ اہلیہ کے پاس 3.5 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہ اگر تو 3.5 تولے سونا ہے اور رقم کچھ بھی نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے 7.5 تولہ نصاب ہے سونے کا، تو زکوٰۃ ان پر نہیں آتی۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر کچھ سونا ہے تو عام طور پر عورتوں کے پاس کچھ پیسے بھی آتے رہتے ہیں،
کبھی خامن کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے. تو اگر 10 روپے بھی آپ کے پاس ہیں، 7 سونا ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر خود زکوٰۃ آتی ہے، لہذا آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور زکوٰۃ لگتی ہے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو دے تو نہیں سکتے، کیونکہ جو زکوٰۃ لے وہ شخص سکتا ہے جس کے ساتھ سونا، چاندی، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان یہ چیزیں نہ ہوں. تو ظاہر عام طور پر عورتوں کے پاس یہ بھی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کے میں تھوڑی سی احتیاط ہے کہ اس شخص کو دیا جائے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ملا کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں بنتا تو اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. عورتوں کے پاس عام طور پر سونا بھی ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی ہوتا ہے، کچھ نقدی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جن کے پاس ہے ان کو نہیں دے سکتے. سجدہ کا طریقہ بتا دیں. مردوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھے، اور اس میں پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے اور کوہنیاں جو ہے یہ پہلو سے جدا رکھے، اوپر اٹھ کے سجدہ کرے تھوڑا سا. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ فرماتے تھے تو بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اگر نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا، اتنا وہ ہوتا تھا. عورتیں زمین پر سمٹ کے سجدہ کریں گی، اس میں ان کے پردے کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے. کسی کپڑے سے اگر نزلہ زکام صاف کیا تو اس کپڑے پر نماز ہو جاتی، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان میں پچھلا قرآن ابھی ختم نہیں ہوا، 3 دن الگ سے سورہ بقرہ پڑھی، اس کی فضیلت ذہن میں تھی، جادو، شیطان وغیرہ سے حفاظت کی، لیکن دل میں خیال تھا کہ اس کو بطور تلاوت اس طرح پڑھو کہ قرآن مجید جس کی تلاوت چل رہی ہے اس کے ختم پر سورہ بقرہ کے بعد سے پڑھ لیا جائے، اسی طرح دوسری سورت بقرہ کے ساتھ کیا جائے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ سوال پورا واضح نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ویسے ترتیب سے چل رہی ہے اور سورت بقرہ بیچ میں آپ علیحدہ سے پڑھتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو اس سورت بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے، باقی کو پڑھتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر سورت بقرہ آپ ہر ہفتے میں پڑھتے ہیں، ہر 3 دن بعد پڑھتے ہیں، تو جب باقی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر اس کو نہیں بھی پڑھتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی پہلے وہ پڑھ لی ہے. سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے پڑھنے والے پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی باطل اثر نہیں کرتا، اور اس کے پڑھنے سے برکت آتی ہے. اور گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو. فرمایا کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر صبح کو پڑھ لی جائے، ایک دن کو پڑھ لی جائے تو 3 دن تک، اور رات کو پڑھ لی جائے تو 3 رات تک شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. ایک پارہ ترجمہ کو دیکھتے ہوئے تلاوت کی جائے، پھر اسی کو دوبارہ پڑھا جائے تاکہ ترجمہ ذہن میں ہو. 2 قرآن ختم ہو گئے، خلاف سنت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ ویسے بھی 2 قرآن انسان کو شروع کرنے چاہیے، ایک آہستہ سے جو سمجھ کے ہو، اس میں پارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک صفحہ، 2 صفحے. آسان ترجمۃ القرآن بہترین اس میں مختصر ہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا. اس کو آپ سامنے رکھیں اور روزانہ اس سے 1-2 رکوع دیکھ کر آپ ترجمہ تشریح کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کریں. باقی عام جو ترتیب سے قرآن پاک آپ کا چلتا ہے وہ بھی چلتا رہے، تو یہ ایک بڑی اچھی ترتیب ہے جس میں آپ کا تدبر بھی چلتا رہے گا قرآن کا، اور قرآن کی جو عام تلاوت ہے وہ بھی چلتی رہے گی. ماسی کا ارادہ روزہ رکھنے کا تھا، دیر سے اٹھی، کچھ کھائے پی بغیر روزہ رکھ لیا. ایک گھر میں کام کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس طرح روزہ نہیں ہوتا، جس پر اس نے کچھ کھا پی لیا تو قضا و کفارہ دونوں ہوں گے. جی بالکل دونوں ہوں گے. اصل میں یہ تھا کہ ان کا یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ بہت غلط بات ہے. سحری کھانا سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اگر آپ سحری کے لیے نہیں اٹھ سکے یا آپ سحری نہیں کھا سکے اور آپ نے روزہ بغیر سحری کھائے شروع کر دیا تو روزہ آپ کا ہو جاتا ہے. اور اب اس نے رکھ لیا تھا، شروع کر دیا. اب بعد میں اس نے ان گھر والوں نے بتایا، چونکہ اگر اسے کوئی مفتی فتویٰ دیتا پھر وہ روزہ کھول دیتی تو پھر اس پر صرف قضا آتی. اب ظاہر ہے ایسے عام بندوں نے اسے مسئلہ دیا تو ان کے مسئلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. کفارہ کے لیے 3 طریقے ہیں کفارے کے. ایک یہ ہے کہ آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. اصل کفارہ تو یہی ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے، کمزور ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 کلو گندم دی جائے. تو یہ اس کا کفارہ ہے.
انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو بتانا ضروری ہوگا، ظاہر ہے اس کی طرف سے آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہوگا۔ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا یا 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر دینا پڑے گا؟ ایک ہی مسکین کو آپ اکٹھا دے دیں گے سارا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ زمین کی زکوٰۃ کا مسئلہ وضاحت سے بیان کر دیں۔ زمین کی زکوٰۃ یعنی آپ عشر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا پلاٹوں کی زکوٰۃ کا؟ دونوں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پلاٹ وغیرہ کوئی زمین خریدی ہے، اگر اس نیت سے خریدی ہے کہ اس پر گھر بناؤں گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، یا اس پر کوئی دکانیں وغیرہ بنا کے کرائے پر لگانی ہے یا گھر کرائے پر لگانا ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی پلاٹ یا زمین بیچنے کی نیت سے خریدی ہے یا گھر بنا کے اس پر آگے بیچنے کی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور دوسرا زمین کی زکوٰۃ عشر ہے، آپ عشر کا پوچھ رہے ہیں شاید، تو عشر زمین سے جتنی بھی فصل ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ، اگر وہ بارانی زمین ہے جس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہری زمین ہے تو اس کا 20واں حصہ، یعنی 10 من میں سے 1 اور دوسری میں سے 20 من میں سے 1 من دینا پڑتا ہے۔ کیا روزہ میں سٹیم لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اس کے متعلق وضاحت کر دیں۔ یہ بتا دیا کہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ان چاروں کو ملا کے، مال تجارت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ اگر یہ چاروں ملا کے یا کچھ ہے ان میں سے 2 ہیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتے ہیں، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آتی ہے۔ کیا تراویح میں اگر سورہ یاسین کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں، یعنی کچھ آیات تلاوت کریں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، 3 آیتیں تلاوت کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ مونچھیں بڑی ہوں اور کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت اس میں لگے تو کیا یہ مکروہ ہے؟ بڑی مونچھیں نہیں ہونی چاہیے، مونچھوں کو چھوٹا کرنا چاہیے، کھانے پینے میں اگر یہ لگتی ہیں تو مکروہ ہے۔ اگر ہم نامحرم سے بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظریں جھکا کر بالکل کھرے لہجے میں بات کریں تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری خراب ہو رہی ہے، ایسے میں ہم دین پر کیسے عمل کریں؟ قرآن کا حکم یہی ہے کہ فلا تخضعن بالقول، نرم طریقے سے، نرم انداز سے آپ غیر محرم سے بات نہ کریں۔ اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو غیر محرم ہے، خاص طور پر چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ غیر محرم ہے، ان سے نظریں جھکا کے بات کرنی چاہیے، سیدھے لہجے میں نرم انداز سے بات کرنا، مسکرانا اور ان سے گپ شپ لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ گھر والے اگر کہتے بھی ہیں تو ان کی آپ پرواہ نہ کریں، دینی معاملات میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کی حیض آنے کی عادت 8 دن کی تھی، پھر رمضان میں 8 دن پورے ہونے پر غسل کیا، عشاء پڑھی، لیکن سحری میں پھر ناپاکی آ گئی۔ 9واں دن اس سال میں گزرا، پھر 10ویں دن سحری میں پاکی، روزے کی نیت کی لیکن ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک غسل نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ تو اگر 9ویں دن آپ کو خون آیا ہے تو ظاہر ہے اس دن کا تو روزہ نہیں ہے۔ 10ویں دن اگر سحری کے وقت آپ پاک ہو گئے ہیں اور روزے کی نیت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، غسل آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کو یقین ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، عورت کو یقین ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں اور ابھی دوبارہ خون نہیں آئے گا تو اس وقت وہ روزہ شروع کر لے۔ غسل اگر تھوڑی دیر بعد بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشین ہے جس سے مال بنا کر آگے بیچا جاتا ہے، تو کیا بنا ہوا مال تجارت میں آئے گا، اور وہ مشین جس پر مال بن رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی یا صرف مال پر آئے گی؟ جس مشین پر اس کے ذریعے آپ مال بنا رہے ہیں ظاہر ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن جو مال تیار کر کے آگے بیچ رہے ہیں تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ بیٹی کی عمر 15 سال ہے، وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، کبھی روزہ رکھ لیتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ روزہ رکھواؤں یا قضا کراؤں؟ اگر بچی بالغ ہے تو بالغ بچی کو روزہ رکھوانا چاہیے اور اس میں قضا نہیں کروانی چاہیے۔ ہاں اگر اس کی وہ ہے طبیعت اتنی کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ روزہ کھول سکتی ہے، اس کی قضا کرنے بعد میں، لیکن صرف کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھوانا بالغ بچے کو یا بچی کو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اپنے بھائی کو بغیر بتائے یہ زکوٰۃ کی رقمیں دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بھائی صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی اور میاں بیوی۔ بہن بھائی اگر مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ
یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ آپ ہدیہ، تحفہ، عیدی کے نام پر، کسی بھی نام پر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بندہ خود صاحب نصاب نہ ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، باقی بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک میں سوال پوچھ لیں، کل آئندہ کے سیشن میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔